नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूज़ीन जलसा सालाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जमात अहमदिया इस्लाह पसंद यूके के चौथा जलसा सालाना के मौके पर जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है उसका नाम है खलीफा राबे मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की शायरी और एक मामूर के नज़ूल की झलक, इसका तज्ज़िया करना। मोहतरम अहमदी भाइयों, शायरी एक ऐसे पुल का नाम है जो शायर के लाशऊर और शऊर के दरमियान एहसासात, जज्बात, तख़य्युलात की तरसील का ज़रिया बनती है। शायरी की बदौलत वो रमूज़ व असरार जो शायर के लाशऊर में पोशीदा होते हैं, जिसका शायर को बज़ाते ख़ुद भी बाज़ औक़ात इरफ़ान हासिल नहीं होता, वो अल्फाज़ की ज़ीनत बनकर शेर के सांचे में ढल जाते हैं। शायर के लाशऊर से जन्म लेने वाले ख़यालात और ख़ूबसूरत अल्फाज के इम्तज़ाज से जो शायरी जन्म लेती है वो बसा औक़ात शायर को भी चकाचौंध कर देती है, और शायर इस कैफ़ियत की तरफ रुजू करता है जिस कैफ़ियत में उसने ये शेर कहे थे, या जिस कैफ़ियत में ये शेर उस पर नाजिल हुए थे, ताकि वो मफ़हूम को बेहतर तौर पर समझ सके। इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं, जैसे एक शख्स ख्वाब देखता है लेकिन वो ख्वाब की तामीर नहीं जान पाता, हालांकि वो ख्वाब उसने ख़ुद देखा होता है जो उसके शऊर में पैदा होता है, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर पाने के लिए जब वो किसी यूसुफ़ के पास जाता है तो अपने ख्वाब की ताबीर उस यूसुफ़ से ठीक ठीक पाता है। अच्छे शायर की शायरी भी ख्वाब की मानिंदी होती है, जिसे वह चश्म तसव्वुफ़ से देखता है और बाज़ औक़ात अपनी ही शायरी में पिन्हा मफ़हूम को समझने से यकसू कासिर रहता है। मौज़ूज़ीन जलसा सालाना, आज मेरी तकरीर का मौजू भी खलीफा राबे साहब की शायरी से ताल्लुक़ रखता है, और हम अपने इस मज़मून में ये बात साबित करेंगे कि किस तरह खलीफा साहब की शायरी से एक मामूर मिनल्लाह की आमद की झलक मतवातर नज़र आती है, जो वक्तन फ़वक्तन लाशऊरी तौर पर आप जनाब की शायरी की ज़ीनत बनती रही। पर हजूर पुर नूर ख़ुद इस नवीद मसरत को समझने से कासिर रहे, या यूँ कह लीजिए कि वो समझना ही नहीं चाहते थे। यही वजह है कि इमाम जमात अहमदिया इस्लाह पसंद हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ ने अपने मज़ामीन में खलीफा राबी की मुतअल्लिक़ा शायरी का भरपूर इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे कादियानी भाइयों पर काफ़ी नागवार गुज़रता है। मोहतरम, यहाँ ये बात भी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि खलीफा राबे एक रूहानी जमात के रूहानी सरबराह होने की हैसियत से लाखों अहमदियों के रूहानी पेशवा थे, और ये वो जमात थी जिसको हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने कायम किया था, और अफराद जमात और मौज़ूज़ीन जमात को ये नसीहत फरमा कर गए थे, यानी कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बानी जमात अहमदिया, अफराद जमात और जमात अहमदिया के अकाबरीन को अपनी आखिरी किताब रिसाला अल-वसीयत में, जो 1907 के बाद तहरीर की गई थी, बाकायदा तौर पर यह नसीहत फरमा कर गए थे। आप फरमाते हैं, रिसाला अल-वसीयत रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 305 था 308 में, और मेरे बाद बाज़ और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मज़र होंगे, और मेरे बाद बाज़ और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मज़र होंगे, सो तुम खुदा की कुदरत सानी के इंतज़ार में इकट्ठे होकर दुआ करते रहो ता दूसरी कुदरत आसमान से नाजिल हो। और चाहिए कि जमात के बुज़ुर्ग जो नफ्स से पाक रखते हैं, और चाहिए कि जमात के बुज़ुर्ग जो नफ्स से पाक रखते हैं मेरे बाद लोगों से बैत लें, सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, और जब तक खुदा से रूल कुदस पाकर खड़ा ना हो सब मेरे बाद मिलकर काम करो। यानी कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नहायत वजाहत के साथ अपने बाद अपनी जमात के अहबाब के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया कि तुमने मेरे बाद उस वक़्त तक मिलजुल कर काम करना है, और मिलजुल कर काम करने के लिए, इत्तेहाद कायम रखने के लिए कोई शख्स मेरे नाम पर बैत ले ले, और उस वक़्त तक मिलजुल कर काम करो जब तक कि
خدا تعالیٰ سے روح القدس پا کر کوئی شخص نہ آ جائے۔ میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں یعنی احمدیوں کو اپنا کوئی پیغام پہنچانا ہو یا اس روح القدس کی آمد کی خبر دینی ہو تو وہ کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ اس کا آسان طریقہ جو خدا تعالیٰ جس کی سنت، اور یہی خدا تعالیٰ کی قدیم سے سنت ہے کہ وہ اپنے امام یا اس شخص کو جس کی قیادت میں جماعت احمدیہ ہے یا جس کے لوگ ہیں اس کے کان میں سرگوشی کر دیں کہ جب آنے والے کا وقت قریب ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں یعنی احمدیوں کو کوئی اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے تاکہ انہیں آنے والے وقت کے لیے پیش کی خبردار کر سکے، تو اس سے زیادہ معقول طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت کے سربراہ کے لاشعور میں سرگوشی کر دے، جسے امام جماعت اپنے لب و لہجہ میں اظہار فرما دیں۔ کیا یہی سنت اللہ ہمیں قدیم سے دکھائی نہیں دیتی؟ اب ہم مضمون کا آغاز کرتے ہیں اور لے چلتے ہیں سن 1983 کو، جب اس وقت کے جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی تو ٹل جائے گی۔ یہ شعر 1983 کا ہے، اور یہ بات مت بھولیے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کا دعویٰ اور وہ خواب جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں وہ 1983 ہی کی دہائی کی ہے۔ یہاں عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا سے کیا مراد ہے؟ کس عصر بیمار کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نمائندے کے طور پر چنتا ہے، جیسے کہ جماعت احمدیہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، تو کیا یہ اس کی ذمہ داری اس خلیفہ کی نہیں ہوتی کہ وہ روحانی طور پر بیمار معاشرے یا جماعت کو زندہ کرے؟ کیا خدا تعالیٰ نے خلافت کے مقام پر خلیفہ رابع کو فائز کرنے کے بعد آپ کے فرائض منصبی میں شامل نہیں کیا تھا کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ان کے مرض کا علاج تجویز کریں، بھٹکے ہوئے معاشرے کو جب بیمار ہو چکا ہے اس کو تندرست و توانا کریں؟ پر آپ یہ کیا فرماتے ہیں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دوا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا۔ یہاں غلام مسیح الزماں کون ہے؟ کیا یہ غلام مسیح الزماں وہ تجنیدی احمدی ہیں جن کو محض سے کہا جاتا ہے کہ غلامی کی حد تک رہیں؟ کیا ان غلام مسیح الزماں یعنی تجنیدی احمدیوں سے عصر حاضر کا جو مرض جسے لا دوا قرار دیا گیا ان کے پاس اس کا حل ہے؟ یعنی عصر حاضر جو روحانی موت کے منہ میں جا پڑا، اس کا علاج صرف احمدیوں کے ہاتھ اٹھانے سے، نہ کہ خلیفہ وقت کی دعاؤں سے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ خلیفہ رابع تو ان احمدیوں کو غلامی کی حد تک رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ سورہ استخلاف کے تحت قائم کی ہوئی خلافت کے ہوتے ہوئے احمدیوں کے ہاتھ اٹھانے سے آئی ہوئی موت کو ٹال دے گا؟ ذرا غور کیجیے اس بات پر۔ پھر آگے خلیفہ صاحب مرزا طاہر احمد صاحب اپنے شعر میں فرماتے ہیں، سن رہا ہوں قدم مالک تقدیر کی چاپ، سن رہا ہوں قدم مالک تقدیر کی چاپ، آ رہے ہیں میری بگڑی کے بنانے والے، آ رہے ہیں میری بگڑی کے بنانے والے۔ ذرا غور کیجیے اس شعر کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں بگاڑ کس نے پیدا کیا، اور یہ بگاڑ پیدا کب ہوا؟ جماعت احمدیہ کے خلفاء تو روح القدس کے ماتحت مقرر ہوتے ہیں، تو پھر یہ کون ہے کہ عصر بیمار میں بگڑی کو بنائیں گے؟ حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ تجدید کا قانون یہ روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں اور اس کو دھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کیا پوری صدی گزر جانے کے بعد بھی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اور ضرور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح خلق کے لیے آتا ہے، کیونکہ صدی کے اس درمیانی حصہ میں
بہت سی غلطیاں اور بدعتیں دین میں شامل کر لی جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا کہ اس کے پاک دین میں خرابی رہ جاوے، اس لیے وہ ان کی اصلاح کے لیے مجدد بھیج دیتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 255۔ معززین، جب ہم احمدیت کی پہلی صدی کے درمیانے حصہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے 52 سالہ دور خلافت نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صدی کا درمیانی حصہ عصر بیمار تھا یا عصر بیمار کا آغاز تھا؟ 1986 میں خلیفہ رابع فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر۔ کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، اگر خلیفہ ثانی مسلم موعود تھے تو خلیفہ رابع فتح و ظفر کی چابی کس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وہی وجود نہیں جس کی بابت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کے آخری ایام میں ایک الہام ہوا؟ کل الفتح بعدہ، کل الفتح بعدہ مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 558۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، کیا یہ وہی وجود نہیں جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کو یہ الہامی خوشخبری دی گئی تھی؟ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو، جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف و کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ میرے پیارے احمدیوں، یہ وہی وجود ہے جس کے بارے میں خلیفہ رابع لاشعوری طور پر خواہش ظاہر کرتے ہیں، خیرات ہو مجھ کو بھی ایک جلوہ عام اس کا، پھر یوں ہو کہ ہو دل پہ الہام کلام اس کا۔ احمدی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، اور خلیفہ رابع اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ اگر خلیفہ ثانی ہی مسلم موعود تھا تو یہ کون سا وجود ہے جو ظفر کا پرچم لے کر کھڑا ہوا ہے؟ ذرا غور کیجیے اس بات کے اوپر۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، یہ وہی وجود ہے جس کی پیش خبری اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تفصیل کے ساتھ 20 فروری 1886 کو عطا کی تھی، اور وقت کے قریب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد کے منہ سے اس کی صداقت کے لیے اشعار نکلوائے۔ خلیفہ رابع لکھتے ہیں، پھول تم پر فرشتے نے نچھاور کریں۔ غور فرمائیے، کیا یہ پھول تم پر فرشتے نے نچھاور کریں مرزا مسرور احمد کے اوپر؟ خلیفہ رابع جیسا خلیفہ ایسا شعر کہے گا؟
پھول تم پر فرشتے نچاور کریں اور کشادہ ترقی کی راہیں کریں، بخدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، بخدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے۔ احمدی بھائیوں ذرا غور کیجئے، خلیفہ رابع کیا فرما رہے ہیں؟ بخدا ان کا ساتھی خدا بن گیا۔ یہ کون ہے ان کا ساتھی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے فتح و ظفر کی کلی تھمی دیکھی، یہ وہی ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو الہامی خبر دی جاتی ہے، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاعلیٰ کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے۔ یہ ہے وہ وجود جس کے بارے میں جس کی تمنا خلیفہ رابع 1996 میں اس طرح کرتے ہیں، میرے درد کی جو دوا کرے، میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، اگر جماعت کا خلیفہ کسی روحانی درد میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مداوع آپ کے ہاتھ اٹھانے سے ممکن نہیں ہے۔ ایسا شخص جو آپ کے روحانی درد میں، ایسا شخص جو خلیفہ رابع کے روحانی درد، بے چینی اور اس کی تکلیف جس میں خلافت کی گدی پر بیٹھ کر ہی مبتلا ہو چکے تھے، سوائے ابن مریم کے کسی ماں کے لال کے پاس نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیوں؟ آپ کی جماعت جس دائمی روحانی بیماری میں مبتلا تھی، اس کی تاریخ کافی طویل ہے۔ اس بیماری نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے اقتدار سنبھالتے ہی جڑیں پکڑنا شروع کر دی تھیں، اور 1944 میں دعوی مسلم موت تک عروج پکڑ چکی تھی، اور پھر ہر سال اس جھوٹے دعوی مسلم موت کی آبیاری کر کر کے اس بیماری کو کڑوی بیل کی طرح جماعت احمدیہ میں پروان چڑھایا گیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی وجود کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے پاس اس روحانی درد کا علاج تھا، وہ درد جو خلیفہ رابع کی روح کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318۔ میرے عزیز احمدی بھائیوں، یہ وہی ابن مریم ہے جس کی نزول کی خبر خلیفہ رابع نے کچھ اس طرح سے دی تھی: بڑا شور ہے میرے شہر میں، بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا، وہ میری ہی جان نہ ہو کہیں، کوئی کچھ تو جا کے پتہ کرے۔ میرے عزیز احمدی بھائیوں، یہی وہ اجنبی تھا جس نے مرزا طاہر احمد کے عصر بیمار میں نازل ہو کر آپ کو اور آپ کی جماعت کو روحانی تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے آنا تھا۔ اسی وجود کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا: اے غلام مسیح الزماں، ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی تو ٹل جائے گی۔ یہی وہ غلام مسیح الزماں ہے جس کی خبر 20 فروری 1886 کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دی گئی تھی: ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے ملے گا، ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا۔ یہی ہے وہ ذکی غلام مسیح الزماں جس نے آپ مرزا طاہر احمد کے اعصاب پر غیر شعوری طور پر آپ کی خلافت پر براجمان ہوتے ہی ہلچل مچا رکھی تھی، کیونکہ یہ وقت تھا احمدی بھائیوں، کیونکہ یہ وقت تھا جب جماعت احمدیہ کی پہلی صدی کا آغاز ہو چکا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے نہایت واضح الفاظ میں اپنی بے شمار کتب میں فرما چکے ہیں: اول وہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تواتر معنوں تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کا مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 350۔ میرے محترم احمدی بھائیوں، یہ تھا وہ اجنبی جو خاندان مسیح میں ایک غیر متعلقہ شخص جو محض خدا تعالیٰ کے سائے تلے جماعت میں پروان چڑھا، جس کا ظہور جلال الہی کے ظہور کے مترادف تھا۔ یہ تھا وہ فخر رسول جس نے آپ حضور کے لاشعور میں ایک تہلکہ مچا رکھا تھا، اور خدا تعالیٰ آپ کی زبان اور قلم سے اس کی تصدیق کرواتا تھا۔ اور یہی وہ اجنبی احمدی تھا جس کے بارے میں مرزا طاہر احمد نے نہایت تکبر کے ساتھ جلسہ سالانہ جرمنی میں اپنی تقریر میں فرمایا تھا، کہنے کو تو اس کے 4 مرید بھی نہیں۔ میرے احمدی بھائیوں، یہی تھا وہ
صراط مستقیم پر قائم انعمت علیہم کی تفسیر، یہی وہ گل رانا تھا جو جماعت احمدیہ میں 100 سال کی خاندانی غلامی کے بعد کھلا تھا، جس کی آمد کی صدا آپ کے اشعار سے خوب جھلکتی رہی۔ نغمہ سرا ہیں دشت و جبل آپ کے لیے، افسوس خلیفہ کی کم علمی پر، جو اپنے ہی کلام میں پنہا اس عظیم الشان وجود کو نہ صرف سمجھنے سے قاصر رہا، بلکہ جب وہ اجنبی وجود بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا آپ جناب کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے غلامی کی حد تک رہنے کی تلقین فرما کر چلے گئے۔ بخدا ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی وجود کے بارے میں ہمیں اپنی زندگی میں بھی خبر دے چکے ہیں اور بار بار دے چکے ہیں، جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے باشعور احمدیوں کے لیے جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد سے بھی کروائی اور بار بار کروائی، کیونکہ اس اجنبی کا نزول جماعت کے امام کی زیر نگرانی ہوا۔ حضرت مسیح موعود اسلام جی جو فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس ابن مریم کی جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام افراد جماعت احمدیہ کو بشارت دے رہے ہیں اور کئی بار دے چکے ہیں، اس کو اپنے اشعار میں اپنے ایک شعر میں یوسف کے نام سے پکارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ میرے پیارے احمدی بھائیو ہوش کرو، یہاں نزول کرنے والا جس کو اجنبی اور ابن مریم کہا گیا ہے کوئی خاندانی شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ احمدیو سوچو، جس احمدی خلافت کو تم منہاج نبوت پر قائم آسمانی خلافت سمجھتے ہو، انہوں نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یوسف کو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی خلیفوں کے منہ سے اس آنے والے کی تصدیق کروا کر جماعت کے سامنے رکھ دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک شعر میں فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ احمدی بھائیو، یہی تو عصر حاضر کے یعقوب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا یوسف تھا، جس کو آپ ساری زندگی اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ آخر ڈھونڈتے بھی کیوں نہ، اس نبیوں کے چاند کو جس نے دور کے راستے سے آنا تھا اور لے جو صحرا الدین کلہی کا مظہر بننا تھا، اور آپ علیہ السلام کی جماعت میں قدرت ثانی کا آغاز کرنا تھا۔ احمدیو، یہ وہی مسلم موعود ہے جس کی خبر 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی تھی۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والالا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تذکرہ صفحہ نمبر 109 تا 111 بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 102۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔